बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। पहली खबर बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान बर्निंग इशू है। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने एक आर्टिकल का जिक्र किया है तारिक खोसा साहब का। वो बहुत ही एक बामानी और बहुत ही फ्रूटफुल एक आर्टिकल है और उसका एक एक लफ्ज़ काबिल गौर है। वो ज़रूर सुन लीजिएगा और उसको आगे भी फैलाएं। हो सकता है हमारी ये आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे बड़े बड़े ताकतवरों तक पहुंच जाए और हो सकता है उनके दिल में कोई हल्की सी जो है वो रहम की किरण पैदा हो और वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। बलूचिस्तान का मामला है, बर्निंग इशू है। पहली खबर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जी। बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च रवा दवा है और सरदार अख्तर मेंगल साहब BNP उन्होंने इसकी कॉल दी थी और वो कोयटा की तरफ रवा दवा हैं। रास्ते में उन पे उनके काफ़िले के करीब एक खुदकुश हमला भी हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तमाम महफूज रहे। और इस हमले के साथ ही बलूचिस्तान हुकूमत ने अपील की सरदार अख्तर मेंगल साहब से कि जनाब हुकूमत से ताउन करें और ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला ख़त्म कर दें। लेकिन अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने कहा है अपनी कौम से, बलोच अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से कि वो उनका साथ दें। और क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है, ऐसी ही गंभीर है कि अगर उसको एड्रेस ना किया गया तो मामला कहीं से कहीं तक जा सकता है। और इसी का जिक्र, इसी का रोना धोना तमाम रो रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, ताकत ताकत और सिर्फ ताकत। और वो इशू को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कभी वो A पे डाल देते हैं, कभी B पे डाल देते हैं, अपने गिरबानों में झांक कर नहीं देख रहे कि मामला कहाँ ख़राब है। बहरहाल जो है वो आज जो कुछ बोया जाएगा कल को वो काटा जाएगा, लेकिन आज जो फसल नफ़रत की बोई जा रही है, कल जब ये काटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, बल्कि हमारी नस्लें जो हैं और हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो इसका खमियाजा भुगतेंगे। और इसी तरीके से आज के जो मिलिट्री लीडरशिप के फैसले हैं, अच्छे होंगे तो भी और बुरे होंगे तो भी आने वालों को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा और उन्हीं को सुनना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि अवाम में सिचुएशन क्या है, अवाम किस अंदाज से देख रही है। अवाम नफ़रत से भरी पड़ी है और अंदर आग का एक लावा है जो कि पक रहा है। और दुआ करें कि वो उसके फटने से पहले पहले इन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों को अकल आ जाए। उसकी वजह यह है कि कल से एक तस्वीर वायरल है काजी साहब की, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, और वो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, स्याह सफ़ेद के मालिक थे। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है, आइनी बहरान का, सियासी बहरान का और जो अदालती बहरान है और सहाफ़ती बहरान है, तमाम बहरानों में ये शामिल हैं। काजी साहब शामिल हाल रहे और वो इसका हिस्सा रहे। और अब मामला यह है कि अब वो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनको लॉलीपॉप दिया हुआ था कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, फिर कहा गया कि हम आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। तो आते जाते रहते हैं। तो कल से एक तस्वीर वायरल है कि उन्होंने अपना हुलिया तब्दील नहीं किया, अपना हुलिया बिगाड़ लिया है। अपनी दाढ़ी छोटी करवानी पड़ी, अपने बाल छोटे करवाने पड़े, अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल बनाई हुई है, अपनी ऐनक तब्दील करनी पड़ी और उस तरीके से वो बैरून मुल्क आ रहे थे या जा रहे थे और वहाँ पे लोगों ने पहचान लिया। तो ये है नफ़रत का आलम। अगर कल को आप लोगों ने भी इसी तरीके से रिटायर होना है और आप लोगों ने भी आवाम के सामने जाना है, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर। पाकिस्तान के अंदर तो हमने मान लिया कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे तो फिर आम आदमी की तरह सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए सूरत हाल को समझें। वजह क्या है, ये सारी नफ़रत की वजह क्या है? सारी नफ़रत की वजह यह है कि आज शेख वक़ास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। और ये हकीकत है कि उमर सरफराज चीमा साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, बेशुमार सियासी कारकुनान हैं, जो तंदुरुस्त हैं वो भी और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं। बाकी लोगों को तो छोड़ें, जो मरीज़ हैं उनको भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। उमर सरफराज चीमा के दोनों कंधे ज़ाया होने का ख़तरा है और वो उनको जेल में ठंडे फर्श पर लिटाया गया और वो साबिक गवर्नर हैं। लेकिन कसूर सिर्फ उनका ये है कि वो ताबेदारी नहीं कर रहे, वो लिख कर नहीं दे रहे, लाताल्लुकी का ऐलान नहीं कर रहे
اور وہ اپنے اصولوں پر قائم ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، نہ میں 9 مئی میں انوالو، نہ کسی اور کرمنلٹی میں انوالو، اس لیے آپ انصاف کریں۔ لیکن انصاف کے بجائے ان کو ٹریٹمنٹ بھی نہیں دیا جا رہا، ان کا علاج بھی نہیں کروایا جا رہا، اور ان کے دونوں کندھے فریز ہو چکے ہیں۔ دوسری اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں، جو بہت ہی مقدس ایوان سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اور لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، 9 مئی کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کی ہاسپٹل میں طبیعت خراب ہوئی، دل کی تکلیف ہوئی، کسی ڈاکٹر کو رسائی نہیں دی گئی، اور اس کے بعد جب ان کی حالت بہت بگڑ گئی اور ان کی زندگی خطرے میں تھی، تب ان کو ہاسپٹل لایا گیا، اور وہ بھی عدالتی حکم پر لایا گیا، اور ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کی گئی۔ اب ان کو ہاسپٹل میں بھی ان کا جو ہے معائنہ نہیں کروایا جا رہا، علاج نہیں کروایا جا رہا، اور ان کو ہسپتال میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو چکے ہیں، لیکن ان کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا سینٹ کے اجلاس میں۔ اور گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے تھوڑے دن 2-4 دن انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اب وہ بھی نارمل ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال قیدیوں کی۔ اس کے علاوہ بے شمار جو لوگ ہیں وہ عید منائیں گے جیلوں میں، سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی قیدی ہیں، اس لیے کہ ایک فسطائی سوچ ہے، ایک ظالمانہ سوچ ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج احمد نورانی صاحب کی والدہ نے اعلان کیا ہے، بلکہ پیغام دیا ہے، ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے، وہ ذرا سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے ایک ماں جو ہے وہ کیا کر رہی، کیونکہ ایک بیٹا ان کا باہر ہے، اور انہوں نے ایک سٹوری کر دی آرمی چیف اور ان کی فیملی سے متعلق، اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے۔ ان کی والدہ نے آرمی چیف سے اپیل کی ہے کہ جناب میں تو سمجھاتی رہتی ہوں احمد نورانی کو کہ ایسی کوئی خبر نہ دیا کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹوں کو بازیاب صرف آپ بھی کروا سکتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور احمد نورانی صاحب کی والدہ کا ویڈیو بیان، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ میرے بیٹوں کو واپس کر دیا جائے۔ یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ آگے ایک اور خبر جی، یہ تو میں نے آپ کو ایک مجموعی اسی طریقے سے بہت سارے دوست، بہت سارے کارکنان، بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں جو ہیں سیاسی کارکنان جیلوں میں مقید ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ پولیٹیکل نیریٹو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے ان کا تعلق ہے۔ اگلی خبر ہے جناب عمران خان صاحب سے متعلق ہے۔ انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عام معافی کا اعلان بالکل بھی نہیں ہے، اور جب بھی موقع ملے گا یہ انصاف ہوگا، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ میری ذات کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے، میں اپنے معاف کر دوں گا، جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پاکستان کے جو کھلواڑ کھیلا گیا وہ میں معاف نہیں کر سکتا، اس کا اختیار میرے پاس نہیں، وہ پاکستان کے عوام جانیں اور آپ جانیں، اور پھر سسٹم جو ہوگا وہی کرے گا۔ اس لیے کیونکہ پچھلے دنوں شاید علی امین گنڈاپور صاحب کی خبر کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عام معافی نہیں، جو ورکرز پر ظلم کیے گئے، جبر کیا گیا، وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ شہید ارشد شریف کا قتل، اور وہ بھی کیسے معاف کیا جا سکتا ہے، کون معاف کرے گا، وہ تو ان کی والدہ، ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، ادروائز کسی ان کے بہاف پہ کوئی اور یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس لیے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب بات چیت پھر دوبارہ پھنس گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر وہ تمام شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے جو کہ ان کو میٹھی میٹھی گولیاں دی جا رہی تھیں۔ اور اس کا آج ایک عکس ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن گرینڈ الائنس جو ہے وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اس کے لیے راضی نہیں ہیں، یا ان کی طرف سے کچھ شرائط آ جاتی ہیں جس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ شرائط جو ہیں وہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ شاید ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کڑی شرائط عائد کی جاتی ہیں، اور اس لیے شاید انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گرینڈ الائنس ضرور بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اور اپوزیشن اتحاد بنانا چاہتے ہیں، لیکن لائک مائنڈڈ پارٹیوں کے ساتھ۔ وہ پارٹیاں جنہوں نے الیکشن مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے خلاف بنے گا، جو الیکشن چوری کر چکی ہیں، جو سارے خرابی کی جڑ ہیں
ان کے ساتھ عمران خان کسی بھی صورت میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور اس میں ظاہر ہے سب سے بڑی جماعت ہے، مقبول ترین لیڈر ہیں، اگر ان کے سامنے شرائط رکھی جائیں گی تو پھر ان شرائط پہ وہ عمل نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کو جی عید کے جوڑے جو ہیں وہ عید کا سامان پہنچا دیا گیا ہے جیل میں۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو عید کی نماز جو ہے وہ جیل میں باقی قیدیوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں، کیونکہ پچھلی تمام نمازیں عید نمازیں یہ چوتھی عید آئی تھنک ہوگی ان کی جیل میں۔ پچھلی 3 عیدوں پہ تو عید نماز جو ہے انہوں نے اپنی بیرک میں ہی پڑھی اور انہیں باہر نہیں نکلنے دیا گیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ چوتھی عید وہ کہاں پڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جیل سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا خیال ہے کہ شاید ہمیں تھکا دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف تھک جائے گی یا میں تھک جاؤں گا، تو ایسا اگر ان کے ذہن میں ہے تو وہ ذہن سے بات یہ نکال دینی چاہیے۔ میں اپنی جدوجہد اپنی سٹرگل جاری رکھوں گا اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ جہاں تک جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کی ضرورت تو ہے، لیکن پی ٹی آئی سنجیدہ نظر نہیں آتی اور ان کا ہر لیڈر مختلف بات کرتا ہے۔ پھر انہوں نے وجہ بنائی کہ مولانا پر ذاتی حملہ کیا گیا، اس لیے بھی شاید یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جی لانگ مارچ کے شرکاء پر جو آ رہے تھے ان پہ بھی حلہ بولا گیا اور ان پہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور ان کو منتشر کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جس پہ بی این پی کے لوگوں نے کافی ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ اگلی خبر ہے جناب پاکستان کی معیشت سے متعلق، کیونکہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بس ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں۔ جون سے دسمبر 2024 کے دوران بینکنگ مارکیٹ سے 5.5 ارب ڈالر کی خریداری نے ملک کی زر مبادلہ کی پالیسی پر بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس سال آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر بیرونی ذرائع سے 14 ارب ڈالر کے قرضوں کی ری شیڈولنگ کے ساتھ 35 ارب ڈالر سے زائد ترسیلات زر وصول ہونے کی توقع ہے، لیکن پہلے 8 ماہ میں جولائی سے فروری تک موصول ہونے والی ترسیلات زر گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ تاہم اقتصادی منتظمین اب بھی ان بڑی رقوم کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی خریداری کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جون 2024 میں 57 کروڑ 30 لاکھ ڈالر خریدے گئے، پھر جولائی میں 72 کروڑ ڈالر خریدے گئے، اسی طریقے سے اگست میں، سپٹمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں، دسمبر، جنوری مسلسل جو ڈالر ہیں وہ مارکیٹ سے اٹھائے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا کردار کلیدی رہا اس ساری صورتحال میں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مالیاتی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے ڈالرز آپ کو چاہیے تو آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، آپ کا مال مارکیٹ میں جانا چاہیے، آپ اپنا مال بیچیں اور اس کے نتیجے میں آپ پیسے حاصل کریں، ڈالر حاصل کریں۔ لیکن اوپن مارکیٹ سے ڈالر کا خریدنا اور اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کر اپنی ضروریات پوری کرنا یہ کوئی علامت، اچھی علامت نہیں ہے، یہ کوئی مستحکم معیشت کی علامت نہیں کہا جا رہا۔ ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 15.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جن میں 4.94 ارب یعنی کہ تقریباً 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے پاس ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق مالی سال کے اختتام تک زر مبادلہ کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچنے چاہیے، لیکن سٹاف لیول معاہدے کے بعد 1.1 ارب ڈالر کی متوقع آمد اور آب و ہوا کے لچکدار فنڈ سے ممکنہ 1.3 ارب ڈالر کی گرانٹ سے ذخائر میں اضافے کی امید تو کی جا رہی ہے، لیکن یہ بہرحال اللہ تللے ہیں یہ گورنمنٹ کے، یہ سارے ادھر نکل جائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔